अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें तहरीक इस्तेहकाम पार्टी के तर्जुमान फ़याज़ुल हसन चौहान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपका। बरोज़ जुमेरात पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी और आज भी दुनिया के अक्सर ममालिक में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। हमारे व्यूअर्स को जो आज ईद मना रहे हैं हम ईद की मुबारकबाद भी पेश करते हैं और पाकिस्तान में जो ईद का आगाज़ होगा उसके लिए हम प्रोग्राम के आगाज़ में दुआ गो भी हैं। ईद कुर्बा, ईद उल अज़हा और इस ईद के बाद पाकिस्तान की सियासत में क्या हलचल होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग ईद मनाने के लिए दुबई में मौजूद हैं। वहाँ क्या फ़ैसले हो रहे हैं, मीसाक मईशत से मुतालिक भी ख़बरें आ रही हैं, इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में करवाने से मुतालिक भी बातें हो रही हैं। इनमें कितनी सदाकत है और क्या ईद के बाद पाकिस्तान के अवाम को कोई बड़ा फ़ैसला सुनने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, पाकिस्तान के अवाम इस बात के भी मुंतज़िर हैं कि जो पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हैं उनसे छुटकारा कब तक मुमकिन होगा। इस पर कुछ मुफस्सल बात करेंगे, कुछ कानूनी मामलात पे भी करेंगे। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इरशाद साहब, आप ज़रा ब्रीफली कमेंट कर दें। हम ये सोच रहे थे बैठे हुए कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग हुई बड़े ज़ोरों शोर से और उसके बाद फिर अभी तक मंशूर भी नहीं आया। वो लोग जो उस रैम वॉक में या कैट वॉक में थे वो भी बिलखुसूस कराची का चैप्टर नज़र ही नहीं आता। जो गरज बरस थी इरशाद साहब, अब वो थम क्यों गई है? देखिए, मंशूर का तो अभी मुतालबा करना या तवक्को करना मेरा ख़्याल है कोई मुनासिब नहीं है, क्योंकि मंशूर तो ज़ाहिर है जब इलेक्शन का ऐलान होगा तो हर पार्टी का मंशूर सामने आएगा। अलबत्ता ओहदेदारों का इंतखाब और लाहे अमल के ये पार्टी जो है किस अंदाज़ में काम करेगी, किन पैरामीटर्स में काम करेगी, क्या इसका नैरेटिव होगा, ये चीज़ें तवक्को की जा रही हैं। चूँकि एक महीना तो तकरीबन हो गया है और अभी तक वो एक फ़ेज़ चल रहा है। इत्तेफाक की बात है कि जहांगीर खान तरीन मुल्क से बाहर चले गए, वो उनके अपने इलाज मुआलजे के लिए, वो भी एक मजबूरी थी पार्टी की। तो अब मेरा ख़्याल वक्त आ गया है कि पार्टी अपने ओहदेदारों का भी इंतखाब करे, अगर उसने ऑर्गेनाइजेशन अपनी मुकम्मल कर ली है, और एक नैरेटिव भी दे कि वो किन बुनियादों पर वो किस तरह मुस्लिम लीग से अलग होगी, पीपल्स पार्टी से अलग होगी, जमीयत उलमा इस्लाम से अलग होगी, पीटीआई से अलग एक पार्टी होगी, उसकी वजह जवाज़ क्या होगी। लेकिन मेरा ख़्याल है हम इस पर कोई तबसरा करने से बेहतर है कि जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से पूछें कि फ़याज़ साहब, अब इतना अरसा हो गया, आपने सोच विचार कर ली होगी, आपकी मीटिंग्स हुई होंगी, ऑर्गेनाइजेशन का जो बुनियादी ढांचा है आपने तैयार कर लिया होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पाकिस्तान में हमेशा समझा जाता है वो नैरेटिव होता है किसी पार्टी का, वो नारा होता है जिसके इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठा किया जाता है। तो अब किन मराहिल में हैं आप? और एक सवाल वो ये है कि आप कहते हैं कि पीडीएम के आप मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन मुशावरत आपकी आज भी पीडीएम ही से चल रही है और ओन चौधरी साहब का दुबई जाना जो है वो इसी सिलसिले की कड़ी समझा जाता है। ये वाक़या है या वो किसी ज़ाती काम के सिलसिले में गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद साहब, एक तो इंट्रो के अंदर फैसल भाई ने कहा कि सिंध चैप्टर नज़र नहीं आता, तो महमूद मौलवी साहब अभी आपके कुछ दिन पहले ही जनाब सिंध के सदर नामजद हुए हैं, वो आपके सामने है। और इसी तरीके से पंजाब के अंदर पिछले एक हफ्ते के अंदर 5-6 MNA MPs जो है वो शामिल हो चुके हैं। लेकिन असल जो ईद के बाद आपको जनाब इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से ज़रा पक्के राग की सियासत नज़र आएगी और एक बेतहाशा लॉट है कि जो इंशाल्लाह शामिल होगी। और ईद के बाद फिर असल में उन तमाम लोगों के हवाले से कि जो इस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे पीटीआई के प्लेटफॉर्म से, उनके खिलाफ भी जो है वो जो 780A के पर्चे और फिर 102 बंदों का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल और फिर उनके खिलाफ सारा इंसाफ, ये सारी चीज़ें अभी पेपर वर्क हो रहा था। और ईद के बाद जब प्रैक्टिकली काम शुरू होगा तो फिर आपको बहुत कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। और मैनिफेस्टो एक लीडिंग टीवी चैनल पे हमारे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंत्री सदर अलीम खान साहब ने कल उसके कुछ खतोखाल रखे हैं और फाइनलाइज हो रहा है। ईद के बाद वो भी हम आवाम के सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह। वो मैंने पूछा था पीडीएम और मुस्लिम लीग नून के हवाले से, ओन चौधरी साहब जो गए हैं दुबई। देखिए इरशाद साहब, बात यह है कि हमारी पार्टी, मैं मुसलसल पिछले कई दिनों से एक बात कह रहा हूँ कि हम किसी किस्म की नसीहत का शिकार पार्टी नहीं है, ना ही हमारी लीडरशिप। जिस तरह पीटीआई की लीडरशिप
ایک عجیب و غریب قسم کی نرگسیت کا شکار رہتی تھی نا، کہ وہ کہتی تھی کہ اپنے علاوہ تو نہ کسی سے بیٹھنا ہے، نہ کسی سے اٹھنا ہے، نہ کسی کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنی ہے، نہ کسی کے ساتھ نیگوسیشن کرنی ہے، نہ کسی سے گفتگو کرنی ہے۔ وزیر اعظم اگر آپ ہیں تو آپ کہتے تھے کہ میں نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ نہیں بیٹھنا، آپ اپوزیشن لیڈر ہوتے تھے آپ کہتے تھے میں نے وزیر اعظم کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اور آپ اپنے علاوہ کسی کو کسی حوالے سے بھی کسی کھاتے میں نہیں لکھتے تھے۔ تو یہ والا جو انداز اور سٹائل ہے یہ استحکام پاکستان پارٹی اور اس کی لیڈرشپ میں نہیں ہے۔ ہم ہر پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے، ایشو ٹو ایشو بیٹھیں گے، پاکستان کے نیشنل سیکورٹی کے ایشو ہیں، پاکستان کی بقا کے ایشو ہیں، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے ایشو ہیں، پاکستان کے استحکام کے ایشو ہیں، پاکستان کی معیشت کی ریوائیول کے اور بحالی کے ایشو ہیں، ہم ہر ایک کے ساتھ بیٹھیں گے۔ صحیح ہے، لیکن سیاست ہم اپنی کریں گے۔ لیکن چوہان صاحب آپ بیٹھیں گے، بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے سندھ کی بات کی ہے، محمود مولوی صاحب کو آپ نے پریزیڈنٹ بنا دیا، لیکن وہ نام جو پی ٹی آئی کے سرکردہ نام تھے اور وہ استحکام پاکستان کی لانچنگ تقریب میں شریک ہوئے تھے، علی زیدی صاحب ہمیں نظر نہیں آتے، عمران اسماعیل صاحب ہمیں نظر نہیں آتے، پنجاب کی بات کریں تو فواد چودھری صاحب ہمیں آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ آج تک آپ کی پارٹی کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ لوگ کیا خود نہیں آئے تھے، لائے گئے تھے لانچنگ میں؟ اگر خود آئے تھے تو اب وہ خاموش کیوں ہیں؟ بھائی ساری پاکستان کی سیاست یا استحکام پاکستان پارٹی کی سیاست کیا انہی دو تین بندوں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ چل رہی ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں، اور آپ ہی نہیں، ہر ٹی وی چینل کا ہر اینکر جناب آپ اس کے ساتھ پروگرام شروع کرو تو یہ دو نام گنوا کے ہو۔ خدا کا واسطہ ہے، اور بھی نام ہے زمانے میں محبت کے سوا، یہاں انہی ایک دو بندوں کے اوپر ہی پاکستان کی یا استحکام پاکستان کی جو ہے یا پوری سونی دھرتی کی سیاست جو ہے وہ چلنی ہے یا جناب موٹیویٹ ہونی ہے یا ایکٹیویٹ ہونی ہے؟ نہیں چوہان صاحب یہ تین نام نہیں، یہ تو مثال کے طور پر نام، اور بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے سٹیج پر جو نظر نہیں آ رہے۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ کہا کہ خٹک صاحب نے، پرویز خٹک صاحب نے اور اسد قیصر صاحب نے ہم سے ٹائم لیا ہے، ٹائم مانگا ہے سوچنے کے لیے۔ دوسرے دن اسد قیصر صاحب نے کہا کہ میں نے نہ ٹائم مانگا ہے، نہ میرا کوئی رابطہ ہے، نہ میں جوائن کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو یہ سوال صرف یہ تین اشخاص کے حوالے سے نہیں، دو یہ نام ہے اور بھی نام جی میں بتاتا ہوں۔ شاست پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے اور اسد قیصر صاحب کے حوالے سے اور کے پی کے کی جتنے لوگ ہیں ان کے حوالے سے جو میری انفارمیشن ہے کہ وہ اپنی کوئی پولیٹیکل پارٹی وہاں پہ کے پی کے کی سطح پہ جو ہے بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک بات بالکل آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے یہاں پر بڑی ہستی بستی مسکراتی اور جناب توانائی والی لہراتی قسم کی سیاست یہاں پر اب کریں گے، یہ جناب پاکستان کی تنصیبات پہ، فوج کی تنصیبات پہ، پاکستان کی عزت اور وقار پہ حملہ کرنے کے بعد اور جو لوگ انوالو ہیں ان کو دوبارہ جناب وہی بھوج میلہ ملے گا۔ سر یہاں پر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کے تحت چلتے رہے۔ اس پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کیا کیا چیز استعمال نہیں کی، سوشل میڈیا کا ٹول استعمال کیا، الیکٹرانک میڈیا کا ٹول استعمال کیا، یہ مار دھاڑ، یہ فساد فی الارض استعمال کی۔ تو اب کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اب یہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے یہاں پہ اگلے الیکشنوں میں یہاں پہ سارے لوگ دوبارہ میدان عمل میں ہو تو یہ چوہان صاحب پی ٹی آئی کا ترجمان رہنے پہ آپ کو ندامت ہے؟ بھائی میں آخری سوا سال کی کم از کم جو انہوں نے اسٹرگل کی اور اسپیشلی آخری 8-9 مہینے، بالکل مجھے ندامت، مجھے تو سب سے زیادہ ندامت اس دن کی تھی جب نومبر کے مہینے میں انہوں نے 3 دن کے لیے پنڈی کی 5 سڑکیں بلاک کروائی تھی اور میرے سے انہوں نے مری روڈ 4 دن کے لیے بند کروایا تھا۔ خدا کی قسم میں رات کو جا کے سوتا نہیں تھا، گولی کھا کے سوتا تھا پھر بھی رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ کیوں کہ ہر مذہب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اور شریعت کے مطابق سب سے بڑی نیکی دنیا کے اندر رستہ کھولنا ہے اور سب سے بڑا گناہ رستہ بند کرنا ہے۔ 4 دن کے لیے رستہ بند کروایا، انچارج میں تھا، مجھے شرمندگی کا وہ عالم ہوتا تھا، اس کے باوجود میں سارا دن وہاں پہ ایمبولینس کے لیے اور جو بیچارے مسکین لوگ ہوتے تھے جن کو ایمرجنسی ہوتی تھی ان کے لیے میں رستہ کھلواتا رہتا تھا۔ لیکن جو بزرگ مائیں بہنیں آ کے مجھے آ کے لان تان کیا کرتی تھی وہاں پہ اسٹیج پہ آ کے، پوری رات جناب میں ندامت اور شرمندگی کے بارے مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ اس طرح کی اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں۔ چوہان صاحب امریکی سازش اور آپ لوگ اس کو بڑا بڑھ چڑھ کر بیان کرتے تھے، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک مرتبہ پھر سے اس سائفر کی نفی کی ہے، تو آپ لوگ جو بات کرتے تھے آپ کے پاس کوئی سائفر تھا، کوئی دستاویز آپ کو دکھائی گئی تھی
یا صرف آپ اپنے چیئرمین کے حکم پہ ہی یہ ساری کہانی سناتے تھے؟ ایک بات تو اپنے ذہن میں رکھ لیں، جس کو تھوڑی سی بھی ڈپلومیٹک پالیٹکس کا پتہ ہے، سائفر کبھی بھی کسی ملک کا کسی حال میں بھی اوپن نہیں کیا جا سکتا. یہ پارٹی چیئرمین کو پتا تھا، اسی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اس نے. اسے پتا تھا کہ اس کو کوئی عدالت کے اندر نہیں پیش کر سکتا. پہلے 4 مہینے پوری پاکستانی قوم کو مجھ سمیت امریکہ کے سازش کا بیانیہ دے کے نظریاتی طور پہ جناب ہمیں کھڑا کر دیا. ہم جناب برج خلیفہ پہ چڑھ گئے آگے جناب اپنی انا کے اور اپنی پاکستانیت کے اور اپنی غیرت کے اور اپنی خودداری کے. اور 4 مہینے بعد ہر 5ویں دن میں کم از کم اس زوم میٹنگ میں بیٹھا ہوتا تھا ترجمانوں کی، جب ہمیں کہا جاتا تھا کہ خبردار اب سائفر کی بات نہیں کر رہی، خبردار اب امریکہ کے خلاف کسی میڈیا ٹاک کے اندر یا پریس کانفرنس کے اندر کوئی الزام نہیں لگانا. یہ پورے کا پورا زہر آلود کرنے کے لیے پاکستان کی عوام کا. اور پھر اینڈ پہ آ کے آج سے 20-25 دن پہلے کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا اور پلاسٹک کا، وہ جناب جی آئی ٹی کے سامنے کہتے ہیں جی میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے. اچھا فیاض چوہان صاحب، آپ چونکہ راولپنڈی میں ہیں اور راولپنڈی کے سیاستدان بہت زیادہ باخبر سمجھے جاتے ہیں، یہ بتائیں، ایک تو یہ ہے کہ اب الیکشن اکتوبر میں ہوتے نظر آ رہے ہیں، حالات اس کے لیے سازگار ہیں، اور دوسرا عمران خان صاحب کب نااہل اور گرفتار ہو رہے ہیں یہ بھی آپ کو اطلاع ہوگی، کب یا کب تک؟ 16 ستمبر سے پہلے جی 16 ستمبر سے پہلے کسی وقت بھی پارٹی چیئرمین گرفتار ہوں گے جی. اور اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے آپ کو بتا دوں آئین کے اندر، میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا ہے، آئین کے اندر یہ کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ جب بھی ریاست میں اور ملک میں مردم شماری ہوگی، مردم شماری کا آفیشیل رزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد، جس کو آفیشیل گزٹ اناؤنسمنٹ کہتے ہیں، اس کے ہونے کے بعد ریاست پابند ہے کہ نئے الیکشن نئی حد بندیوں پہ، قومی اور صوبائی اسمبلی کی نئی حد بندیوں پہ کرائے. اب ابھی تک آفیشیل گزٹ کیا ابھی تو مردم شماری کمپلیٹ نہیں ہوئی. مردم شماری جا کے آپ کی اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے 10 ستمبر میں مردم شماری کمپلیٹ ہوگی. پھر اس کے بعد اس کا جناب پیپر ورک، اس کی جناب کیلکولیشن، اس کی جناب 1.5-2 مہینے وہ لگ جائیں گے. جب وہ ہو جائے گی اس کے بعد آئین کہتا ہے کہ نئی حد بندیوں کے بعد آپ کا الیکشن ہوگا. نئی حد بندیوں پہ آپ کے 4 سے 6 مہینے لگ جائیں گے. میری ذاتی انالیسس ہے یہ کہ یہ آپ کا اگلے سال کے اکتوبر تک جو ہے وہ الیکشن جائے گا. میری ذاتی، یہ میرا ذاتی، یہ یعنی آپ کی ذاتی اندازہ ہے، اسیسمنٹ ہے، یا اس میں انفارمیشن بھی شامل ہے؟ بس اسیسمنٹ سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں. یہ میں نے آپ کے سامنے آئین کی 2 شقیں ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں ایلیبوریٹ کر دی ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا چوہان صاحب، لاسٹ کوسچن، آپ نے کہا راگ ابھی پکے راگوں میں آئیں گے. ابھی تو ہمیں الاپ ہی لگ رہا ہے بس، مطلب راگ کب سے بجے گا؟ اور اگر اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کی جماعت میں جو خان صاحب ہیں وہ ماحول رچانے کے لیے تیار ہیں؟ یار ہم نے پاکستان کی تعمیر اور ترقی کی اور استحکام کی پالیٹکس کرنی ہے. ہم نے کوئی پینک کریٹ نہیں کرنا، ہم نے کوئی لوگوں کو لولی پاپ نہیں دینے، ہم نے لوگوں کو سہانے خواب نہیں دکھانے، ہم نے لوگوں کو کھمبے پہ نہیں چڑھانا، نہ ہی کسی برج خلیفہ پہ چڑھانا ہے. ہم نے ایک ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ پالیٹکس کرنی ہے، ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ. ہم نے اپنے ملک کی خدمت کی ہے. میں نے جیل خانہ جات کی جو خدمت کی 75 سال کی ہسٹری میں کوئی 1.25 سال کی منسٹری میں نہیں کر سکا. میں نے ثقافت کے 6 مہینوں میں جو جناب کو خدمت کی ہے، یہ لاہور کے آپ سید نور صاحب سے لے کے اب وہاں کا ہر ہدایت کار، گلوکار، فنکار سے آپ جا کے پوچھ لیں، آپ کو وہ بتائے گا فیاض چوہان کے 6 مہینے ہم نے جو خدمت کی. اور میری طرح کے سارے وفاقی صوبائی وزراء جنہوں نے 15 سال 20 سال 30 سال پاکستان کی خدمت کی ہے، ہم نے اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا. پارٹی جو پرانی تھی اس کے لیڈر کی غلط حکمت عملی اور پالیسیوں کی وجہ سے ہم نے یہ پلیٹ فارم پہ ان ساروں کو اکٹھا کر کے ہم نے ان باصلاحیت لوگوں کو الیکشن میں اتارنا ہے. باقی اللہ پاک کی ذات کرم کرے گی اور انشاءاللہ الیکشن صرف الیکشن لڑنے کا نام بھی نہیں ہے، پہلی بات. دوسرا سیاست صرف الیکشن لڑنے کا نام نہیں ہے. پھر دوسرا سیاست صرف الیکشن جیتنے کا نام نہیں ہے. تیسرا الیکشن جیت کے اصل میں ملک اور قوم کی خدمت کرنے کا نام ہے. ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے میدانوں کے اندر کیا ہے، جس کا اللہ پاک کے کرم سے لوگ گواہی دیتے ہیں. میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں آپ دونوں کو. آپ جیل خانہ جات کے 43 جیل ہیں جناب پنجاب کے اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک، آپ وہاں چلے جائیں
26,000 ملازمین افسران ہیں, 53,000 قیدی ہیں. آپ کسی سے رینڈملی فیاض چوہان کی 1.25 سال کی پرفارمنس پوچھ لیں, 75 سال کوئی نہیں کر سکا. تو اب ہم اپنے صلاحیتوں کو ضائع کر دیں ایک انتہا پسندی کی سیاست کے پیچھے, ایک ملک دشمن سیاست کے پیچھے کیوں ضائع کریں ہم؟ صحیح ہے چوہان صاحب, یہ آپ کا دعویٰ ہے, ہم اس پہ تحقیق بھی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جہانگیر جدون صاحب نے, ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں. جدون صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جدون صاحب پہلے ایک ذرا قانونی نکتہ سمجھا دیں, جو قانون سازی ہوئی ہے ابھی 184(3) کو لے کر بھی, اور پھر یہ الیکشن ایکٹ میں بھی, جس کے تحت نااہلی کی مدت کو 5 سال تک محدود کیا گیا ہے, اس پہ آپ ہی کی فیٹرنیٹی کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پارلیمان نے قانون سازی کا طریقہ اپنایا ہے یہ سادہ اکثریت سے نہیں ہو سکتی تھی. بہت سے معاملات ہیں جس میں آئینی ترمیم کی ضرورت تھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ قانون سازی درست ہوئی ہے؟ سمپل جو اکثریت ہے اس سے بھی یہ ہو سکتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جو ڈسکوالیفیکیشن 184(3) کی ڈائریکٹ سپریم کورٹ سے ہوئی ہے, کچھ لوگوں کی, اس میں میاں نواز شریف صاحب شامل ہے, جہانگیر ترین شامل ہے, ان میں 62(1)(F) کے تحت کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے, اور اس کی جو 2-4 چیزیں ہوتی ہیں 62 کہ جی اس میں ہوئی ڈسکوالیفیکیشن. تو 62(1)(F) کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ کتنے سال کے لیے ڈسکوالیفیکیشن ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر آئین اس کے اندر خاموش ہے. اگر تو آئین کے اندر لکھا ہوتا جی کہ از ڈسکوالیفائی فار لائف, تو پھر تو آبویسلی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے بغیر اس کی ٹرم جو ہے وہ آپ کم نہیں کر سکتے. نہ ہی اگر آئین میں لکھا ہو 5 سال تو زیادہ کر سکتے ہیں, نہ ہی کم کر سکتے ہیں. تو آئین کے اندر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا, تو پھر امینڈمنٹ کس چیز کی چاہیے آپ کو؟ وہ تو آپ انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کی ہے جی لائف. تو اس کے بعد اب فیصل واڈا صاحب کا کیس ہے, انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو بڑی زیادتی ہے. اور مختلف بے شمار کیس ایسے ہیں جس میں سپریم کورٹ نے اس کو ڈسکریج کیا ہے کہ جی اب پوری زندگی ایک بندے کو آپ جو ہے سیاسی عمل سے باہر رکھنا چاہتے ہیں. کیوں رکھنا چاہتے ہیں بھائی؟ اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. اگر پرائم منسٹر نواز شریف ایکس جو ہیں ان کا ہی کیس لے لے, تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا کتنا بڑا, اگر یہ ہوتا بھی آفینس, ویسے تو ہے ہی نہیں ہے, اس کا کوئی مطلب ہے بیس ہی نہیں ہے, کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے, ایک بڑا بوگس ہے کہ 4 مطلب ہے وہ کیا کہتے ہیں پاناما سے اقامہ نکل آیا. تو اس کے بعد جو بھی بندہ ہو, اگر کوئی بھی XYZ اگر کسی کیس میں وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو وہ کہیں گے جی یہ تو ابھی ڈسکوالیفیکیشن تو 5 ایئر کے لیے. تو اس کے لیے پارلیمنٹری کے لیے پورے پاکستان کے اندر جو بھی آدمی پالیٹکس میں حصہ لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک سرٹن ٹائم بار ہو نا. دیکھیں ایک بندہ نیب کا کوئی offense کرتا ہے, اس میں بڑا سیریس offense ہے, تو وہ آپ اس کو ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں جی فار 10 ایئرس, ٹھیک ہے. اس میں اور مارل ٹرپیچیوڈ پہ اگر کوئی بندہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے 63 کے اندر, تو اس میں 5 سال ہے, 63 جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا. تو اس میں یہ 62(1)(F) کا بڑا ضروری ہے. تو اس کو ایک ایکٹ کے ذریعے انٹرپریٹ کر دیا گیا ہے. اگر کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو تو 2/3. جدون صاحب ایک دوسرا پہلو ہے اس کا کہ کیا قانون سازی سے کسی عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر کیا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے ایک شخص کو یا 2 اشخاص کو یا جن لوگوں کو بھی تاحیات نااہل کیا ہے, کیا ایک سمپل قانون سازی سے اس سزا کو تبدیل کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو آئندہ تو پھر ہر فیصلہ جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا ہوگا ایک قانون سازی کے ذریعے اس کو غیر مؤثر کر دیا جائے گا. نہیں دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ سپریم کورٹ اس کو اگر کوئی بندہ چیلنج کر سکتے ہے, وہ دیکھ سکتی ہے کہ آیا کہ سپریم کورٹ خود ہی کہہ رہی ہے. اب سپریم کورٹ لائف جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کے خود ہی خلاف ہے. اب فیصل واڈا کیس میں دیکھیں نا, وہ لائف ڈسکوالیفائی کر دیا تھا اس کو, تو سپریم کورٹ نے کہا نہیں تو بڑی زیادتی ہے, اس کو تو 5 سال ہونا چاہیے. تو سپریم کورٹ کی جو اوپینین ہے اس کے بارے میں, لائف ڈسکوالیفیکیشن کے بارے میں, اب یہ ڈسکوالیفائی جب ہوا ہے 2018 میں جہانگیر ترین اور اپنا نواز شریف, اس کے بعد 20 کیس آئے ہیں اس طرح, جو عمر تا بندیال صاحب نے خود کہا جی کہ یہ بڑی زیادتی ہے. اس کے اندر آپ ڈس آنیسٹی کو دیکھیں, اس میں اس کا ایکٹ جو ہے بندے کا دیکھیں کہ وہ چھوٹا سا ایکٹ کرتا ہے تو اس کو پوری زندگی کے لیے یہ فنڈامنٹل رائٹس کی, ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. ویسے تو ظاہر ہے اگر آپ سپریم کورٹ کے انٹینشنلی کسی ایسے فیصلے کو نل اینڈ وائڈ کرتے ہیں جو کہ وہ ان فیلڈ ہے,
تو اس کو اس ٹچ سٹون پہ پرکھ سکتی ہے کہ ہمارے فیصلے کو انہوں نے کالعدم کرا دیا ہے، کوئی ایسی انٹینشن تھی یا کسی ایک بندے کے لیے کیا ہے. یہ نہیں پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، یہ تو جو بھی بندہ کل کو جو بندہ ڈسکوالیفائی ہوگا تو اس کو اگر 62(1)(f) کے تحت ڈسکوالیفیکیشن کیا جاتا ہے تو اس کی 5 سال ہوگی. موجودہ جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی ایک سماعت کے دوران ریمارکس دیے تھے کہ 62(1)(f) کالا قانون ہے، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فیصل ووہرا کیس میں سپریم کورٹ کی انٹینشن لائف ڈسکوالیفیکیشن نہیں تھی، لیکن نواز شریف ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ بھی تو سپریم کورٹ کا ہی ایک پریزیڈنٹ ہے نا، تو وہ بھی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ایک پرنسپل ان لا نہیں بن چکا؟ اس وقت تو دیکھیں وہ اس کو تو ہم جو ہے اگر میں آپ کو بالکل اگر میرٹ پہ کروں تو وہ تو ایک انٹینشنلی آپ کو پتہ ہے اس کے کیس کی ابھی دھجیاں اڑا دی ہیں کہ اس کیس کے اندر تو وہ ایون آج دن تک ججمنٹ جو ہے وہ کوئی نظیر کے طور پر کسی کیس میں پیش نہیں کی کسی بھی کیس میں. اس کے بعد الیکشن جو ڈسپیوٹ ہے سپریم کورٹ کے اندر بے شمار کیسز آئے ہیں جس پہ 62(1)(f) تو انہوں نے کسی نظیر کے طور پر اس کیس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ جی یہ اگر ایک بندہ تنخواہ نہیں لیتا تو وہ ڈکلیریشن، اس پہ بہت بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے کہ وہ کیس جو تھا بڑا کمزور تھا. اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ریفرنس کرتے ہیں تو اس طرح اسی کیس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ والا کیس جو تھا ایک انٹینشنلی ایک بندے کو اس پولیٹیکل ایرینا سے باہر کرنے کے لیے وہ فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا سپریم کورٹ کا. تو میرے خیال میں یہ اگر آپ بالکل ارریسپیکٹیو آف اینی تھنگ دیکھیں تو کسی بندے کو بھی اگر دیکھیں نا کل کو 10 روپے کا ایک بندہ کہتا ہے جی اس پہ وہ 4 ایسا ہے جی اس نے 10 یا 20 روپے کا جھوٹ بولا ہے تو 62(1)(f) کے تحت وہ کہتے ہیں یہ ایماندار نہیں ہے یا اس سگیشس نہیں ہے یا اس کو قرآن پاک کی 3 صورتیں نہیں آتی جی، تو اس کو آپ کس طرح ساری زندگی کے لیے جب تک وہ زندہ ہے اس کو باہر کر دیں جی وہ اپنا رائٹ ایکسرسائز نہیں کر سکتا، اس کو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ آپ کس طرح سنیچ کر سکتے ہیں. یا مطلب اوفینس کا دیکھیں نا آپ کوئی بندہ مرڈر کرتا ہے اس کی لائف امپریزمنٹ یا ڈیتھ ہوتی ہے، کوئی بندہ زخمی کرتا ہے اس کا اپنا offense ہوتا ہے. اب ایک بندہ دیکھیں نا کسی کو خدا نخواستہ چھوٹا سا کوئی کٹ لگا دیا ہے تو آپ کہیں اس کو ڈیتھ سینٹینس دے دیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اچھا سپریم کورٹ کا یہ مطلب نہیں ہے. دیکھو ریشنلٹی ایک بہت ایک میری بات مکمل ہونے دیں. دیکھو ایک بڑا پرنسپل ہے انٹرنیشنل جورسپروڈنس کا ریشنلٹی اینڈ پروپورشنلٹی. اگر آپ کوئی ایکٹ کرتے ہیں اس کی پروپورشنلٹی پہ آپ کو سزا ملنی چاہیے. اگر آپ کا ایکٹ جو 5 سال سزا کا ہے میکسیمم تو اس سے کم تو ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. ایک ہر چیز کا جو لا ہے وہ پروپورشنلٹی پہ اور ریشنلٹی پہ مبنی ہوتا ہے. اچھا سوال اب ایک اور ہے، اس وقت جو ملٹری کوڈ کا معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے یہ پلی لی کہ آپ نے 9 ممبر جج بینچ بنا دیا ہے اور اگر اپیل کا حق بحال ہو جاتا ہے جو ترمیم ہے پارلیمنٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے، ہاں اگر اس کے بعد یہ حق تلفی ہوگی کہ کتنے جج اس پہ اپیل کو سن سکیں گے. لیکن یحییٰ آفریدی صاحب نے جو نوٹ لکھا ہے وہ کہتے ہیں جی فل کورٹ بنایا جائے. اگر فل کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے تو وہ تو پھر اس کا مطلب ہے اپیل کے حق سے ہی محروم کیا جا رہا ہے. یہ کچھ تضاد نہیں آپ کو نظر آتا؟ اور پہلے بھی یہ مطالبہ ہوتا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ جی فلاں معاملے میں فل کورٹ بینچ بنایا جائے. فل کورٹ بینچ کا مطلب یہ ہے کہ اپیل کا حق تو آپ خود محروم کر رہے ہیں. یہ ایسے بالکل آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ آیا تھا اس کے اندر قاضی فیاض عیسیٰ نے اس کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کا جلدی فیصلہ کریں آئیدر وے، ون وے اور دا ادر وے. ان کی بات یہ اس حد تک بڑی ٹھیک ہے کہ جب وہ لٹکا رہے گا کہ نہیں پتہ جس طرح ابھی 9 رکنی بینچ بن گیا ہے تو کل کے اگر وہ ایکٹ آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یا کوئی بعد میں بندہ آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا تو پھر ریویو نہیں ہو سکتا یا اپیل نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ضروری تھا کہ اس ایکٹ کو بجائے اس کے کہ آپ سسپینڈ کر رہے تھے آپ 1 ہفتے کی ہیئرنگ سن کے اس کو کہہ دیتے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے تو پھر ایک طرف ہو جاتی. اس میں یہ بات بالکل آرگویبل ہے اور یہ بات بڑی اس کے اندر وزن ہے کہ اگر پوری فل بینچ بنتا ہے، فل کورٹ مطلب اس کو ہم کہتے ہیں فل کورٹ بنتا ہے تو کل کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ ٹھیک ہے تو پھر تو وہ اس کا ایک جو فنڈامنٹل جو رائٹ ہے اپیل کا یا ریویو کی جو ریکشن وہ انلارج کی ہے دوسرے ایکٹ میں تو اس کا تو وہ بالکل وہ تو ختم ہو جائے گا. صحیح. پھر تو وہ اس کا ایکٹ کا جو ہے وہ آٹومیٹکلی. تو اس میں ضروری ہے کہ کوئی ایسی ریشنلٹی ہو کہ یا تو اس کا ایکٹ جلد از جلد فیصلہ کیا جائے تو اس کے بعد فل کورٹ تو ماشاء ہر ایک کا مطالبہ وہ صرف اس لیے رہتا ہے کہ ایک کانفیڈنس آف دا پیپل، ٹرسٹ آف دا جو ہے لوگوں کا ہو جاتا ہے کہ ایک لائک مائنڈیڈ بینچ جس طرح کہتے ہیں کہ یہ بینچ ہے جی جب بندہ اس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو اس لیے فل کورٹ پہ اصرار یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک ڈیسیجن جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ایکسیپٹیبل ہوگا تو آل دا پولیٹیکل پارٹیز. صحیح.
نہیں لیکن دیکھیں نا ریشنالٹی کیا ہوتی ہے. جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت بحال ہوئی 93 میں فل کورٹ بینچ تھا, لیکن اس کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے چمک نتیجہ قرار دے دیا. جو فیصلہ نہیں ماننا اس پر تو 100 قسم کے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں. تو کیا یہ جو اصول جناب افتخار چودھری صاحب نے اپنے فیصلے میں طے کیا تھا کہ یہ اعتراض کرنا تو حق ہوگا کسی کا, لیکن یہ فیصلہ بینچ نے کرنا ہے یا جج نے کرنا ہے کہ مجھے اس سے الگ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, بینچ کتنا بڑا ہونا چاہیے کتنا چھوٹا, کیونکہ اگر اس طرح اعتراضات پر بینچ بنتے اور ٹوٹتے رہیں تو کل کو تو پھر کوئی بینچ بن ہی نہیں پائے گا. ایک فریق کو ایک بینچ پر اعتراض ہوگا, دوسرے پر ساری کورٹ ختم ہو جائے گی. نہیں وہ اسی لیے کہہ رہے تھے نا, جو بھی بندہ کہتا ہے کہ فل کورٹ, تو پھر فل کورٹ پہ اعتراض نہیں ہو سکتا. وہ تو اب دیکھیں نا ایک 3 ممبر بینچ بنتا ہے تو اس کا بعض اوقات, میں تو اس پہ نہیں لیکن بعض اوقات سامنے نظر آیا تھا جی کہ یہ کس طرح کا ڈیسیژن ہوگا. تو اس اثر کو مطلب زائل کرنے کے لیے, اس اثر کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی فل کورٹ بنایا تاکہ فل کورٹ پہ پھر کسی کا یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ یہ اس میں بیٹھے یا یہ نہ بیٹھے. تو بعض لیکن اب یہ تو چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن یہ ایک جج کا اپنا ہوتا ہے کہ اگر واقعی اس کو کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا وہ کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ جی کوئی باعث ہے یا, تو وہ اس میں اب جو قاضی فیصل صاحب کا کیس چل رہا تھا تو انہوں نے کہا جی اب میرا ان کیس اگر میں ڈسکوالیفائی ہوتا ہوں تو 2 جج جو ہیں وہ سینئر اور بینیفیشری ہوں گے, تو وہ اس بینچ میں نہ بیٹھے کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. تو وہ جج جو صاحبان جو تھے, حالانکہ سپریم کورٹ کے اپنے جج ہیں, تو وہ اس سے علیحدہ ہو گئے, وہ خود علیحدہ ہو گئے. کل آپ نے دیکھا پرسوں کہ جب اپنا منصور علی شاہ صاحب پہ انہوں نے کہا جی یہ آپ ان کے ریلیٹیو ہیں, حالانکہ پہلے میں اس کی پرسنلی فیور نہیں کرتا کہ یہ جواز خواجہ, لیکن میں مجھے ذاتی طور پہ از ون آف دا فائنسٹ جج آف دا سپریم کورٹ. ان کی بڑی ججمنٹ پہ جو اسٹوڈنٹس جو ڈیولپ کرتے ہیں تو بڑی پڑھنے والی ہوتی ہے اور بڑی ریزننگ ہوتی ہے اور بڑا ایکیومن ہوتا ہے اس کے اندر. تو انہوں نے جب وہ اعتراض اٹھایا تو وہ 1 منٹ کے لیے بھی اپنی کرسی پہ نہیں بیٹھے, انہوں نے کہا جی میں نہیں بیٹھا جاتا اس بینچ پہ. تو یہ ہوتی ہے کریڈیبلٹی آف دا جج, یہ ہوتی ہے مطلب ایک امپیچ اس کی کریڈیبلٹی کی. ایک جج نے ذرا سا اس پہ کوئی ایسا ہے, خود بھی اس نے کہا ہے تو وہ فوراً بینچ سے اٹھ گیا. تو جج خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. ہاں اگر وہ کہتے ہیں جی نہیں جی میں فیصلہ صحیح کر سکتا ہوں, میرٹ پہ کر سکتا ہوں, میں نہیں اٹھنا چاہتا, تو یہ ان کی مرضی تھی, لیکن انہوں نے ایک بڑا ریشنل ڈیسیژن لیا ہے کہ جی میں نہیں بیٹھنا چاہتا اگر ان کو اعتراض. صحیح ہے. اچھا جدون صاحب, اب مسئلہ یہ ہے, معاملہ یہ ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 102 لوگ ہیں جن کے معاملات سول کورٹ نے ریفر کیے ہیں ملٹری کورٹ کو, اور ان ملزمان کو حق حاصل ہے سول وکیل کرنے کا بھی, اور جو ایپلیٹ کورٹس ہیں سپریم کورٹ تک وہ اپیل بھی کر سکتے ہیں. اب یہی معاملہ جب ہم نے آپ کے دوستوں کو رکھا, آپ کے شعبے کے دوستوں کو, شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تو ہم نے کہا اس میں اب کیا مسئلہ ہے کہ جب آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں, آپ سول وکیل بھی کر سکتے ہیں, تو بنیادی جو انسانی حقوق ہیں وہ کہاں پہ جا کے متاثر ہو رہے ہیں. تو انہوں نے, جو شعیب شاہین صاحب کا موقف ہے, وہ کہتے ہیں کہ ریٹ پٹیشن کر سکتے ہیں, اپیل کا حق نہیں ہے. ایک تو ذرا یہ فرق بتا دیں کہ کیا قانون واقعی ایسا ہے کہ ریٹ پٹیشن کر سکتے ہیں یہ ملٹری کورٹس میں جانے والے, اور دوسرا جو اسپیسیفکلی ایک اپیل کا حق دیا گیا تھا کلبھوشن یادیو کو, کیا اس کا وہ یہ آپشن ان لوگوں کے پاس بھی ہے جن کے خلاف یہ ٹرائل ہو رہا ہے جو پاکستانی شہری ہیں؟ نہیں دیکھیں, ابھی جو بندہ سویلین جو ہے اگر اس پہ ایسا کوئی مٹیریل ہے یا اس کا جو اوفینس ایسا ہے کہ وہ سیکشن 2D1 میں یا 2D2 میں آتا ہے, تو اس کا ٹرائل جو ہے سو فار جو ابھی لا ایگزسٹ کر رہا ہے اس لا کے مطابق اگر افینس بنتا ہے تو ٹرائل تو ہو سکتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر وہ ٹرائل نہ ہو سکتا تو پھر یہ پٹیشنیں کیوں جاتی سپریم کورٹ میں, پھر یہ اس سیکشن کو کیوں جا کے سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے, یہ الٹا وائریز کانسٹیٹیوشن ہے. اب دیکھیں نا, اب بعض لوگوں کے شکوک و شبہات کیوں بڑھتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتا چلوں کہ جو 2019 میں فیصلہ ہوا پشاور ہائی کورٹ کے اندر, جو جسٹس صاحب جو ہیں وہ فوت ہو گئے تھے کرونا کی وجہ سے, انہوں نے ایک فیصلہ دیا, وقار سیٹ وقار صاحب, تو انہوں نے ایک فیصلہ دیا جی. انہوں نے تمام ملٹری کورٹس کے جو کنویکٹ تھے ان کی پٹیشن جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اپیل ہے یا نہیں, انہوں نے صرف اس بات پہ کہا جاتی کہ ان کو فیئر ٹرائل کا چانس نہیں دیا گیا, ان کی اپنی مرضی کا وکیل جو ہے وہ ڈینائی کیا گیا ہے, تو وہ سیٹسفائڈ کر دی. تو پھر وہی یہی کو جو بھی لوگ اٹھا کے اب اس کے اندر پچھلی جو گورنمنٹ تھی وہ اسی نے جا کے ان کی جو وہ فیصلہ تھا اس میں سپریم کورٹ میں اپیل کر کے وہ سٹے کر دیا. وہ ابھی تک سٹے ہے, وہ ابھی تک چل رہا ہے. تو سپریم کورٹ نے آج دن تک اس میٹر کو نہیں اٹھایا جو 4 سال سے پینڈنگ ہے, سٹے پہ ہے. وہ لوگ لٹکے ہوئے ہیں, ان کا نہ ادھر ہو رہے ہیں نہ ادھر ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے بعض لوگوں کے اعتراض آتے ہیں جی کہ ان کو اگر اعتراض ہوتا ہے تو اس وقت یہ خود جا کے سٹے لیتے ہیں. ابھی اس میں دیکھیں نا, بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو ملٹری ٹرائل ابھی بھی ہو رہا ہے کورٹس میں, کوئی آواز نہیں اٹھاتا ان کے لیے.
फाटा के अंदर देखें ना, मिलिट्री ट्रायल कितनी कोर्टें जो है वो फाटा के अंदर जो लोग हैं उनका ट्रायल हो, कोई आवाज़ नहीं उठाता। या तो एक मखसूस तबका है जिसके लिए आवाज़, वो उनके ह्यूमन राइट्स में बड़े स्पेशल होते हैं कि एक फ़ौरन आप आवाज़ उठाते हैं। जो आम लोग, जो गरीब लोग, जो ऑर्डिनरी मैसेज हैं, वो अगर सफ़र कर रहे हैं किसी भी वजह से, तो उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो ये तो एक मतलब है सो फार ये ना, अगर देखें राइट ऑफ अपील जो मिलिट्री है उसके अंदर जो मिलिट्री के अंदर ही जो बाज़ आर्मी चीफ को होता है, अगर नीचे कोई रैंक का अफसर जो है वो अगर प्रिजाइड कर रहा है तो उस ऊपर वाले बंदे को राइट ऑफ अपील होता है। अब एज्यूम कर लेते हैं कि एक जो सिविलियन कोर्ट है, जो अपने एंटी टेररिज्म कोर्ट है, वो कमांडिंग अफिसर को हैंड ओवर करती है बंदे के जी, वो उससे मटेरियल देखना है कि जी ये ऑफेंस बनता है नहीं बनता, तो उसका वो ऑर्डर भी चैलेंज हो सकता है हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन के अंदर। अपील को तो छोड़े ना, अपील के अलावा और बड़े बाज़ को ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो अपील का राइट नहीं देते। मिसाल के तौर पर फैमिली कोर्ट में आप आते हैं तो उसका डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील का राइट होता है, आगे कोई नहीं राइट होता। मतलब वन अपील होती है तो वो भी बड़ी लिमिटेड बाज़ का होती है, तो उसके आगे फिर क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक लोग किस तरह पहुंचते हैं, हाई कोर्ट के अंदर रेट होती है, रेट के बाद फिर आप अपील चले जाते हैं। जी ठीक ठीक, तो अपील का राइट अगर इसके अंदर नहीं भी है तो इस पर हाई कोर्ट पर रख सकती है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, आपके वक्त का हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, ईद उल अज़हा, ईद कुर्बान भी इसको कहते हैं। इससे पहले तो पिछले 4-5 साल हम पाकिस्तान की सियासत में एक जुमला सुनते थे कि ईद के बाद कोई बड़ी कुर्बानी होगी। बहरहाल हमने देखा कि कुर्बानियाँ होती भी रहीं। अब दुबई जो है वो मरकज़ बन चुका है, और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि मियाँ साहब छुट्टियाँ मनाने के लिए दुबई में आए हुए हैं और ईद भी उन्होंने यहाँ मनानी है। पीपल्स पार्टी के लोग भी ऐसी ही बात करते हैं। और कदरे लंदन, दुबई जो है वो पाकिस्तान को नज़दीक भी है, ज़्यादा लोग जा भी सकते हैं। क्या बात वाक़तन ही इतनी सादा है? अगर इतनी सादा है तो कभी सीट एडजस्टमेंट की ख़बर क्यों आती है, कभी मीसाक़ मईशत के निकात पे इत्तफ़ाक़ हो गया? ये ख़बरें हकीकतन हैं या फैलाई जा रही हैं? और ईद के बाद क्या होगा? क्या कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है मईशत के मैदान में, सियासत के मैदान में? मेरी मुराद ये है कि इलेक्शन पर अक्टूबर में, नवंबर में इत्तफाक हो जाएगा। ये जब ईद कुर्बान हो या ईद उल फित्र हो ना, आमतौर पर लाहौर से, कराची से, बड़े शहरों से लोग अपने घरों को जाते हैं। आज लाहौर देखें तो खाली खाली नज़र आ रहा है, पूरा शहर जो है वो बड़ा खुला खुला और खाली खाली नज़र आता है। सारे लोग जो हैं अपने अपने घरों को लौट गए। लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप का मामला ये है कि ये घरों को लौटने के बजाय घर छोड़ के ये बाहर निकल जाते हैं। कभी लंदन निकल गए, कभी दुबई निकल गए, कहीं और निकल गए। तो लगता यूँ है कि असल घर उनके वही हैं। इसीलिए वो पाकिस्तान से यानी निकल के, आज से 20-25 साल 30 साल पहले ऐसा नहीं होता था। होता यूँ था कि ख़बर आती थी कि जी फ़लाँ वज़ीर आज़म जो है या फ़लाँ वज़ीर जो है वो इस्लामाबाद की बजाय वफाकी वज़ीर वो अपने हल्के में चला गया, नारोवाल चला गया, उकाड़ा चला गया, लाड़काना चला गया, कोयटा चला गया। अब ये जो सारे कराची से, लाहौर से, इधर उधर से ये दुबई निकल जाते हैं, या तो बहरहाल उनकी मर्ज़ी है, मर्ज़ी के मालिक हैं, बादशाह लोग हैं, बादशाहों की मर्ज़ी होती है। और वैसे भी जंगल के बादशाह हैं पाकिस्तान के बादशाह। पाकिस्तान में तो पार्लिमानी निज़ाम है जी। अच्छा, ये जो मुलाकातें हो रही हैं इसके बारे में पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जंगल से मुराद छांगा मांगा है? नहीं, छांगा मांगा तो छोटा सा जंगल है, ये बड़ा जंगल है। अच्छा, बहुत बड़ा जंगल है, तो जिसकी सरहदें भी बहुत फैली हुई हैं और जहाँ चलता भी जंगल का कानून है। अच्छा, बड़े जो ताकतवर लोग होते हैं उनका कानून चलता है, उनका मिजाज चलता है, उनका जो है फैसले चलते हैं। जो मुलाकातें हैं वो सीट एडजस्टमेंट ही छोटी बात है, बड़ा एक एजेंडा है और उस पर बातें हो रही हैं। कुछ लोग तो हमें ये भी कह रहे हैं कि जी अब मियाँ साहब वहाँ बैठे हुए हैं, वो दुबई के सारे सनतकारों को, सरमायाकारों को,
کیونکہ وہ زیادہ تر تو شاہی خاندان سے تعلق ہوتا ہے نا، وہاں جو سرمایہ کار ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہ قائل کر رہے ہیں، مائل کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ سرمایہ کاری کریں، اور قطر اور دبئی، یو اے ای اور سعودی عرب کو کہ جی آپ لوگ بس پیسہ بہائیں، کیونکہ پاکستان میں حالات اب بہت بہتر ہو گئے ہیں سرمایہ کاری کے لیے، لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت اچھی ہو گئی ہے، اسٹیبلٹی آ چکی ہے، تو اب پاکستان میں آپ سرمایہ کاری کریں گے تو آپ کو منافع بھی بہت ہوگا، جی آپ کو فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اور آپ کا ظاہر اثر رسوخ بھی بڑھے گا۔ تو زرداری صاحب کا بھی یہی ہے، زرداری صاحب تو خیر کہہ رہے ہیں کہ 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ زرداری صاحب جب 5 سال تک حکمران تھے تو اس وقت کتنے $100 5 سال تو ملے نا، لا اینڈ 2008 آرڈر کی سچویشن بڑی گمبھیر تھی ویسے۔ اب وہ بھی میری آپ کی پیدا کردہ نہیں تھی، حکمران طبقے کی پیدا کردہ تھی، حکمرانوں کی پیدا کردہ تھی، ان کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ تھا، وہ خواہ پرویز مشرف ہوں یا اس سے پہلے کے حکمران ہوں، وہ کوئی میں نے آپ نے تو صورتحال پیدا نہیں کی تھی، لیکن اب الحمدللہ اس کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، بہت سکون ہے۔ اللہ نہ کرے کہ دوبارہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو پاکستان میں کبھی، لیکن اگر یہ بات ہے اور ان ملاقاتوں سے پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھتی ہے، پاکستان میں روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں، پاکستان میں مہنگائی کم ہوتی ہے، پاکستان میں کاروبار بڑھتا ہے، پاکستان میں نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں آزمانے کا موقع ملتا ہے، یہ جو بڑی تعداد میں برین ڈرین ہو رہی ہے وہ رک جاتی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ اس وقت 5 لاکھ پاسپورٹ پینڈنگ ہیں، پاسپورٹ کی درخواستیں جو ہیں 5 لاکھ لوگ جو ہیں پاسپورٹ بنوا رہے ہیں اور وہ پینڈنگ ہیں، اور دبئی میں جہاں آن ارائیول ویزا ملتا تھا وہاں بھی کافی دن لگتے ہیں ویزا لگوانے میں، کیونکہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں نکل رہے ہیں، تو یہ اگر برین ڈرین جاری رہتی ہے تو یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا میں، انڈیا میں، تھائی لینڈ میں اور کئی اور ممالک میں ترقی کا عمل اس دن شروع ہوا جب لوگوں نے ملک سے باہر جانے کی بجائے جو بیرون ملک شہری تھے واپس آنا شروع کیا۔ یہ ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے کسی ملک کے استحکام کی اور کسی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے سفر کی۔ جس ملک سے لوگ جا رہے ہوں وہ سمجھیں کہ وہاں مواقع کم ہو رہے ہیں، وسائل موجود ہیں لیکن مواقع کم ہو رہے ہیں ترقی کے، خوشحالی کے، روزگار کے، اور جب آپ ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ وہاں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا عزت محفوظ ہے، میرا مال محفوظ ہے، میری جان محفوظ ہے، وہ پھر اس ملک کا رخ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جو رخ کرتے ہیں وہ تارکین وطن ہوتے ہیں، اس ملک کے باشندے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی شخص اپنا وطن نہیں چھوڑتا۔ پرند جو چڑیا ہے نا وہ بھی آسانی سے اپنا گھونسلہ نہیں چھوڑتی، اپنا ملک کوئی بھی شخص جو ہے بحالت مجبوری چھوڑتا ہے، اور جو ہی اس کو مواقع ملیں وطن واپسی کے وہ وطن واپسی کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر ان ملاقاتوں کے نتیجے میں ایسا ہو جاتا ہے تو یہ تو بہت ہی خوش آئند بات ہے اور بہت ہی اطمینان بخش بات ہے۔ پھر ہماری طرف سے ہر عید بار منائیں، عید بار منائیں، ٹھیک ہے۔ جمعرات کو یعنی صبح عید الاضحیٰ ہے پاکستان میں، کیا پیغام ہے آپ کی طرف نے؟ بس یہ ہے کہ آپ لوگ قربانی کا وہ جذبہ یاد رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ہمسایوں کا، اپنے سے کم طور مالی طور پر کم تر لوگوں کا خیال رکھیں، بے وسیلہ لوگوں کا خیال رکھیں۔ یہ گوشت خوری کا دن نہیں ہے، یہ گوشت بانٹنے کا، خوشیاں بانٹنے کا، اطمینان اور سکون بانٹنے کا دن ہے۔ ہم نے اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے اور دوسروں کو خوش رکھنا ہے، دوسروں کو کی تکالیف کا احساس کرنا ہے، دوسروں کی ضرورتوں کا احساس کرنا ہے، یہی عید۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی ارشاد صاحب لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے، فریج میں گوشت رکھنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، وہ خراب ہو جائے گا، باسی ہو جائے گا۔
ہماری طرف سے ہمارے دیکھنے والوں کو عید الاضحیٰ کی پیشگی مبارکباد اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی عید کے ایام اور اس کے بعد آنے والے ایام بھی وطن عزیز پاکستان پہ امن اور خوشحالی کا سبب پیدا کریں ان ایام میں. آپ سب لوگوں کو عید مبارک. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے.